I would like to, I would like to request Dr. Gurcharan to share his precious word about the webinar. Dr. Gurcharanjit Singh Lamba worked as law teacher, advocate, TV anchor, author, and was designated as envoy by Apex Body of the Sikhs. Editor of the oldest Punjabi journal, Sant Sipahi, started in 1945 from Lahore. Some of the books authored by him, Panthak Nazar, सखी सी क्लाइद मुरादिया जी की एक खत पाई तारू सिंह दे वारिस दे नाम खूब तेरी पगड़ी etc. is an ardent exponent of interfaith of religions, participated in many national and international seminars and conferences. Please, sir, start your speech. Lamba sir, kindly unmute your mic, sir. Still your mic is muted, sir. I think. लांबा साहब अपना माइक ऑन करो। लांबा साहब स्क्रीन ते ना ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। इतने फिर इनकी पन्नी भी करवा मुझे दे। आ रही है आवाज अब? Can you hear me? I think it's okay now. Hello. Now we can. Yes, sir. Now we can hear you. Please start. शुक्रिया 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 सर। जी 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 शुक्रिया। I'm sorry कि आपको ऐसी ज़हमत उठानी पड़ी जी। तो डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा और डॉक्टर फलीहा खाजमी, डॉक्टर साहब एहसान नदीम और मेरे हमवतन दलवीर पन्नू जी इत्थों ते डॉक्टर बाकी ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਬਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। So today is a very I can say that it's an auspicious occasion for me to be back to the place where we were originally there, and I'm got the opportunity to speak about our roots, the language which was there. Now, the best thing is that it is done from that sarzameen from where we came, and this was the source of generation of the rich culture. Dr. Qasmi was telling about the Indus Valley, which went from Darya Sindh to Jamna. So this was a very, very vast area, and from here the whole culture was there. And for me, it is more auspicious that Sahib Sri Guru Nanak Dev Ji, his name was Guru Nanak Dev Ji, not Guru Nanak Singh. His birthplace as well as his last place are both in Pakistan now, and I'm very fortunate that I was able to visit those places very recently. Now, I'm asked to speak about the relationship of Persian language with Sikh history or Sikh
culture or Sikh literature, or especially the Sikh scriptures. I would like to say about that کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اردو بولنے میں تھوڑی سی جھجک بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان کی اپنی خاصیت ہیں، پر یہاں پر آ کر کے کئی ایسے لفظ ہو جاتے ہیں جس میں اگر ان کو لیا جائے تو ایک نقطے سے وہ خدا سے جدا بن جاتا ہے، محرم سے مجرم بنا دیتے ہیں آپ، اور جلیل سے ذلیل بھی کر دیتے ہیں. تو زبان کا جو اصلی مقصد ہے وہ جوڑنا ہے. اگر وہ جوڑ نہیں پائے تو پھر وہ زبان کا کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا. مجھے یاد ہے ایک بار ان کا ذکر آتا ہے اکبر الہآبادی کا، جو جج بھی تھے. تو جارج پنچم کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ڈائس پہ، اور ان کے ساتھ میں تھے سر سید احمد، اور جج صاحب نیچے تھے پبلک میں، آڈینس میں. تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ جج ہیں، بیرسٹر ہیں، جج ہیں، آپ آڈینس میں ہیں، اور سر سید احمد جو ہیں وہ ان کی کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے اور وہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں انگریزی داں ہوں، وہ انگریز داں ہے. تو کئی بار زبان کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت اہم ہو جاتا ہے کہ کئی بار ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب اس ویلی، اس جو انڈس ویلی، انڈس سیولائزیشن کی آپ نے جو حوالہ دیا ہے، میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ اتنا فرٹائل علاقہ ہے ہر معاملے میں، کسی بھی لحاظ سے دیکھ لیجئے، کلچر کے حساب سے، لینگویج کے حساب سے، یا اور کسی بھی طریقے سے، تو یہ بہت ہی فرٹائل ایریا تھا. اور یہاں پر بہت بڑی ایک فلسفی دی گئی اسی سرزمین پر ہندوستان کی طرف سے، وہ تھی وسودیو کٹمبکم. وسودھا کہتے ہیں پوری زمین کو، عالم کو، اور کٹمب کہتے ہیں خاندان کو، کنبے کو. تو یہ ایک بہت بڑا ایک نعرہ دیا گیا، وسودیو کٹمبکم. اور دوسری طرف سے ایک اور بالکل ایسا ہی ایک سلوگن کہہ لیجئے، ایک نشانہ اور ایک ڈیسٹینیشن ملا کہ رب العالمین. دونوں طرف سے ایک بات تھی. یہاں پر ان دونوں کا سنتھسس ہونے کی بجائے یہ ایک ٹکراؤ میں آ گیا. دونوں نے ایسے حالات بن گئے کہ اس سرزمین کی حدود کے باہر کے علاقے کو، جو اس علاقے کی زمین کے باہر تھا، اس کو ملیچ بھومی کہہ دیا گیا، اس کو دیو بھومی کہہ دیا گیا. جو بولی اس علاقے سے باہر کی تھی اس کو ملیچ بھاشا کہہ دیا، اس کو دیو بھاشا کہہ دیا. یہ جو چیزیں ہوئی، اس سے آپس میں ہمانگی پیدا ہونے کی بجائے ایک دوسرے سے دوری اتنی بڑھتی گئی کہ دونوں میں ایک دوسرے کے الفاظ جو ہیں ان کے متبرک کتابوں میں وہ غائب ہو گئے. وہ جو سنسکرت پڑھنے والے ہیں انہوں نے وہ باقی نہیں پڑھا، اور انہوں نے فارسی، عربی اس سے جو ہے وہ کنارہ کشی کر لی. اس حالت میں یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا، ایک بہت بڑا انقلابی قدم تھا کہ گرو نانک دیو جی رائے بھوئے کی تلونڈی میں آئے. وہاں پر ان کا جنم ہوتا ہے، اور وہ کہاں پر جاتے ہیں؟ وہ سارے علاقوں میں، یہاں سے ہوتے ہوئے بغداد اور مکہ، مدینہ، اور وہاں سے باقی ادھر سے ہوتے ہوئے وہ سارے علاقوں میں گئے ہیں. اب جب وہ سارے علاقے میں اگر کوئی اتنا بڑا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے زبان چاہیے. اگر زبان نہیں ہو تو کوئی سروائیو نہیں کر سکتا. اور زبان بھی وہ جس کے ساتھ جانے سے پہلے انہوں نے جب سلطان پور لودھی میں جو نواب کے پاس جب کام کیا، اور گرو نانک دیو جی نے اپنی عام بول چال کی اس میں زبان میں انہوں نے فارسی کو بہت زیادہ اہمیت دی.
انہوں نے فارسی بھی پڑھی، سنسکرت بھی پڑھی، اور جو اس سمے کی جو باقی بولیاں تھیں وہ بھی انہوں نے لی۔ ان کی جنم ساکھیوں کے حوالے سے آتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے فارسی کو استعمال کیا۔ جب وہ سلطان پور لودھی کے نواب کے پاس گئے تو وہاں پر ان کو بتایا گیا یہ نواب صاحب ہیں، تو جنم ساکھی میں لکھا ہے انہوں نے کہا ہلا اچھا۔ تو بڑا جو وہاں پر اہلکار تھے انہوں نے کہا نانک سلام کرو، جھکو، یہ نواب صاحب ہیں، تمہیں جھکنا پڑے گا۔ تو اس سمے جنم ساکھی میں لکھا ہے جو فارسی کے حوالے سے انہوں نے کہا آتما بوت سلام می کرد گردن بے تما بلند بود، جس آدمی میں تما نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگا، اس کی گردن بلند رہے گی۔ یہ جو ایک بہت بڑی چیز تھی جو انہوں نے اس سمے کہی، اور اتنا ہی نہیں، بعد میں بھی اس زبان کو انہوں نے بار بار استعمال کیا۔ جب انہیں ایک فقیر، انہوں نے وہاں پر کہہ دیا کہ جو جس کی تما ہوگی وہ جھکے گا، وہ سلام کرے گا، پر دوسری طرف جب ایک فقیر ان سے ملے اور انہیں کہا سلام علیک درویش، اے درویش تجھے سلام ہے، تو انہوں نے کہا علیک کو سلام، پیر کو 10 پیس، میرے سے تو ہاتھ ملاؤ۔ یہ زبان کے حوالے سے انہوں نے جو پیغام بھی اس میں دیا۔ پر یہ بات یہاں پر خالی نہیں رہ گئی، اس کے بعد میں بھی گرو گرنتھ صاحب میں گرو نانک دیو جی نے جو اپنا کلام لکھا، جو کبیر صاحب کا کلام ہے، بابا فرید جی کا کلام ہے، اور بھی باقی جو گرو ارجن دیو جی نے لکھا، ان سب نے فارسی میں بہت زیادہ جو ہے وہ اشعار جو ہیں وہ اس میں داخل کیے، شامل کیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر سکھ کو وہ جو زبان ہے جس کو ملیچ بھاشا کہہ دیا گیا تھا، جس کے لیے ایک نفرت کی ماحول پیدا کیا گیا، ہر سکھ ہر روز اس گرو گرنتھ صاحب کو سجدہ کرتا ہے، اس زبان کو، اس کلام کو سجدہ کرتا ہے جس کو پہلے ملیچ بھاشا کہہ کے دور کر دیا گیا تھا۔ یہاں ہی نہیں، اس کے بعد آگے جا کر کے گرو گوبند سنگھ جی نے، ابھی جیسے آپ نے تلاوت کی جو ظفر نامہ کی، اور وہ اس میں اتنے کمال کے ڈیٹیلز اس میں دیے، اور اس کی جیسے بتایا گیا کہ اس کی شروعات ہی کرتے ہیں کہ کمال کرامات قائم کریم رضا بخش رازق رحاکن رحیم۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور انہوں نے ایک اور آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، گرو گوبند سنگھ جی کے دربار میں ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا بھائی نند لال، اور ان کا بہت زیادہ کلام ہے جو کہ پہلے بہادر شاہ کے دربار میں تھے، بعد میں وہ گرو گوبند سنگھ جی کے ساتھ آئے، اور ان کا جو اتنا صوفیانہ اور روحانیت سے سرشار جو کلام ہے، وہ بہت زیادہ تعداد میں انہوں نے اشعار لکھے، اور جس کی شروعات وہ کرتے ہیں گاہے صوفی گاہے زاہد گاہے کلندر میں شبد رنگ ہائے مختلف دارد بتے ایارما۔ تو اس طریقے سے یہ جو ایک آہنگی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد بہت زیادہ لٹریچر فارسی زبان میں لکھا گیا۔ بلکہ اگر یہ بات کہہ دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کسی نے سکھزم کے صحیح اس کا ڈائمینشنز کو دیکھنا ہے تو اس کو 2 زبانوں کو ضرور جاننا ہوگا، ایک برج یا سنسکرت اور ایک فارسی۔ ان دونوں کے بنا وہ نہیں جان سکتا۔ اب میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا گرو نانک دیو جی اور باقی گرو صاحبان کے حوالے سے جو انہوں نے فارسی کا کلام لکھا۔ اس میں سب سے بڑی بات جو یہ ہے اس کلام کی، وہ 2 چیزوں پر ان میں 2 چیزیں ہیں، اور وہ ہیں ان کا عقیدہ وحدیت کے اوپر بھروسہ، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اور دوسرا ہے آخرت کے اوپر۔ یہ جو فارسی لٹریچر میں، اسلامک لٹریچر میں یا عربک لٹریچر میں ان دونوں کے اوپر جو آیا ہے، وہی چیز کو
गुरु नानक देव जी ने बहुत ही पूरी तरीके से उसको दाखिल किया है। जैसे एक हवाला उनका मिलता है कि जब वो बगदाद में गए हैं तो उनसे कहा है कि खुदा सब कुछ कर सकता है। तो उस समय हवाला मिलता है, गुरु नानक देव जी कहने लगे भाई मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार कि खुदा सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कुदरती है, लोग बड़े हैरान हुए, कुछ परेशान भी हुए कि ये कैसी बात कह दी कि खुदा सब कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि आंख उदाम सयस्त के खुद खुदाए खुदाए खले पैदा नमे शवन, वो कौन सी चीज है जिसको अगर खुदा चाहे तो वो पैदा ना कर सके। तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया था, आंख उदाम सयस्त के खुद खुदाए खुदाए दीगर पैदा नमे शवन। अगर आप खुदा से कहें ऐ खुदा तुम एक खुदा और पैदा कर लोगे, तो उसका जवाब होगा ये मैं नहीं कर सकता। यहां पर वो भी ये काम नहीं कर सकता। इतना जबरदस्त वहदियत का पैगाम जो है कि वो एक है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि उस रब के मुझे बहुत से गुण जो हैं, उसकी तारीफें बहुत सी अच्छी लगती हैं, पर जो सबसे अच्छी लगती है वो ये है, ना को हुआ ना को होए, ना कोई और हुआ है और ना कोई और कभी हो भी सकता है। तो मैं कुछ जो गुरु नानक देव जी के वाणी है, जिसको आप अशार भी कह सकते हैं, वो दोनों चीजें वहदियत और आखरत, इन दोनों से, और मेरा ख्याल है आज कोविड के टाइम में वो आखरत वाला जो है वो थोड़ा सा ज्यादा अहमियत रखेगा। तो उनका जो लिखा है वो एक अर्ज है, अर्जनामा है रब को, खुदावंद करीम को। उसमें वो कह रहे हैं, या कर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। कितनी हलीमी है, कितनी सबमिशन है। वो कह रहे हैं, या कर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, दुनिया मुकाम फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्त दिल हेश नादानी। यानी कि तू कुछ भी नहीं जानता, जन पिसर पेदर बिरादरा कस देश दस्तंगीर, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा जब आखिर बेअफ्तम कस न दारद चू शब्द तकबीर। तकबीर के समय कौन है जो उस रब के सिवा तुम्हारा मददगार होगा। सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम मम ई चिनी अहवाल। बदबख्त, कितना अपने बारे में क्या कह रहे हैं, बदबख्त हमचू बखील गाफिल बेनजर बेबाक, नानक बगोयो जंतरा तेरे चाकरा पाखाक। इसकी तिलावत, इसका पाठ, इसके ऊपर सिजदा जो है वो यही नहीं, बहुत ज्यादा गिनती में, बहुत ज्यादा, बल्कि आप जो तालिब इल्म हैं वो इसमें से देख सकते हैं कि कितने हवाले उन्होंने दिए हैं। एक जगह जाके कह रहे हैं, हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसायक राया, मेर अवध बादशाह अफजू खुदाया, एक तू ही एक तू ही। हर बड़ा छोड़ा, हर बड़ा छोटा मसायक आखिर जमी दोज हो जाएंगे, सब जमीन के अंदर चले जाएंगे। यहां पर दुनिया में लड़ते रहेंगे कि ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, पर जमीन से पूछेंगे वो कहेगी ये दोनों मेरे हैं, आखिर मेरी गोद में आएंगे। न दादे देहंद आदमी न सपत देर जमी, ना तो इंसाफकार और ना ही ये सात पाताल, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही एक तू ही, एक तू ही कायम रहेगा, एक तू ही है जो हमेशा हमेशा रहेगा। आगे जाके कहते हैं, न रिजक दस्त आ कसे राज क्रहिंद हैं कि रोजी दहिंद हैं। यहां पर उन्होंने संस्कृत और फारसी दोनों को एक साथ किया है। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी और संस्कृत को मिलाया है। समस्तुल सलाम है, समस्तुल संस्कृत से और सलाम फारसी से, ये दोनों को सिंथेसाइज किया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, परिंदे ना गिरा जर,
ان کی گرے نہیں ہے، ان کی پاکٹ نہیں ہے. جو پرندے ہیں درخت آب آس کر وہ صرف آب کے اوپر اور درختوں کے اوپر اپنی امید رکھتے ہیں. ان کے پاس اپنا کوئی اسباب نہیں ہے. دہند سوئی دینے والا ایک تو ہی مالک ہے، ایک تو ہی، ایک تو ہی. اور سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں جو بابا آدم کے حوالے سے، ہم آدمی ہاں ایک دم کا آدمی ہوں، ہم آدمی ہاں ایک دمی محت نہ جانا. یہ صرف تھوڑے سے حوالے ہیں. ایک اور کہہ رہے ہیں جو عزرائیل کی بات ہے، جس کا حوالہ اسلامک کلچر سے ہے، وہاں سے وہ لیا ہے. عزرائیل فڑے فڑ کٹھے دوجک پائے سرجن ہارے لیکھا منگے بانیاں، کرمی آپو اپنی آپے پچھتانی، عزرائیل فریشتہ تل پیڑے کہانی. یعنی کہ اس کو جواب دینا پڑے گا. بے عمل عالم اور بے علم عابد یہ دونوں ہی بہت خطرناک ہیں. کرمی آپو اپنی کے دیڑے کے دور ہے. گرو نانک دیو جی ایک جگہ اور لکھتے ہیں، خاک نور کردنگ عالم دنیائے، اسمان جمی درخت آپ پیداس خدائے، بندے چشم دیدنگ فنائے. یہ جو نظر آ رہا ہے یہ سب فنا ہو جائے گا. دنیا مردار خوردنی، یہ سنسار، یہ دنیا مردار کھانے کی طرف لگی ہوئی ہے. اس کو بہت سخت تاکید کی. گرو نانک دیو جی نے اپنی بانی میں کہا ہے، حق پرایا نانکا اس سور اس گائے. اتنی سخت تاکید کی اس مردار کے بارے میں. انہوں نے کہا دنیا مردار خوردنی، غافل ہوائے، گیبان حیوان حرام کستنی، مردار بخورائے. تم مردار بخورائے کر رہے ہو، حرام مار کے مردار کھا رہے ہو. دل قبض قبضہ قادرو دوجک سجائے، مگر اس کا جواب دینا پڑے گا. انہوں نے کہا ولی نعمت برادرہ دربار ملک خانائے، جب عزرائیل بستنی تب چکارے بدائے. یہ کوئی کام نہیں آئے گا. حوال معلوم کردنگ پاک اللہ، بگو نانک کرداس پیس درویش بندہ. تو اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے بندوں کے آگے ارداس کر کہ رب تجھے پناہ دے دے. خود لکھتے ہیں پاک پروردگار تو خود خسم وڈ اتول، دستگیری دے دلاور تو ہی ایک، کرتار قدرت کرن خالق نانک تیری ٹیک. حاضر حضور خدائے. پھر ایک جگہ جا کے کہہ رہے ہیں بندے کھوج دل ہر روز. یہ اس پیغام ہے، بندے کھوج دل ہر روز، نہ پھر پسے مانی ماہیں، پھر کوئی فکر نہیں. یہ جو دنیا سحر میلہ دستگیری نہ ہے. دروگ پڑھ خوشی ہو سی ہوئے، بے خبر بات بکائے، حق سچ خالق خلق میں آنے، شیام مورت نہ ہے. اللہ پاکن پاک ہے، شک کرو جے دوسر ہوئے، میں تب شک کروں اگر کوئی اور ہو. کبیر کرم کریم کا وہ کرے جانے سوئے. اور ایک جگہ بہت چھوٹا سا حوالہ ہے، کایا کردار عورت یقینہ. عورت ایمان کی، اخلاق کا ایک نشانی ہے. کایا کردار عورت یقینہ، رنگ تماسے مان حکینہ، ناپاک پاک کر حضور حدیثہ، ناپاک پاک کر حضور حدیثہ، ثابت صورت دستار سرا. پر اتنا کچھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ مشکل بہت ہے، بہت مشکل ہے کہ ایمان مسلم رکھنا، ایمان مسلم کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے. یہ اس رب کی، اس کی مہر کے بنا نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں، گرو نانک دیو جی کہہ رہے ہیں، مسلمان کہاون مشکل، جہاں ہوئے تا مسلمان کہاوے، اول اول دین کر مٹھا، مسکل مانا مال مساوے. ہوئے مسلم دین مہانے، مرن جیون کا پرم چکاوے. رب کی رجائے مننے سر اوپر، کرتا مننے آپ گواوے. تو نانک سرب جیاں محرامت، ہوئے تا مسلمان کہاوے. اخیر میں ایک ان کا لفظ ضرور کہوں گا. انہوں نے کہا ہے حق حلال بخورو کھانا. یہ جو چیز ہے یہ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. حق کی کمائی، حق حلال. اگر حق نہیں ہے وہ پھر حلال نہیں ہے. حق حلال بخورو کھانا، دل دریاؤ دھوو میلانا، پیر پچھانے بھستی سوئی، عزرائیل نہ
دیج ٹھہرا. مجھے یاد آتا ہے, میں اس سے کہہ کے آپ سے اجازت لوں, میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ وہاں پر کوئی ان کے گاؤں میں تھے, ان سے آ کے کہا جی آپ کے بیٹے نے آج حرام کھایا ہے, تو وہ کہنے لگے جتھے پتر پیر جمال کھوتا کھرڑا سب حلال. تو ایسا نہیں ہے, انہوں نے کہا حق پرایا نانکا اس سور اس کا ہے. اس لیے اخیر میں گرو نانک دیو جی سے ایک سوال پوچھا, آپ یہ بھی بتا دیجئے ہندو وڈا کہ مسلمانوئی بابا آکھے حاجیاں شبھ عملہ باجو دونوں رہی. اگر امال نہیں ہوں گے, اگر عمل نہیں ہوگا, تو جو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی, تو ورنہ یہ جو ہے یہ خاکی نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور یہاں پر سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا ہے, نہ کیول خود جو میں نے بات کی ہے بلکہ جو باقی جو آپ نے بتایا ہے, یہ میرے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے. اور میں تہہ دل سے یونیورسٹی کا اور یہاں کے سارے اسٹاف کا, اور ڈاکٹر سندھو جنہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا, ڈاکٹر فلیحہ, اور باقی سارے جو سننے والے ہیں اور میرے طالب علم عزیز جو ہیں, تو بہت بہت شکریہ. خدا حافظ, رب راکھا, ست سری اکال. تھینک یو سر. ہم نے واقعی بہت استفادہ کیا. آپ کے فارسی اشعار سن کر مجھے ایک شعر یاد آ گیا جو آپ گرو نانک دیو جی کے حوالے سے بتا رہے تھے. کہتے ہیں کہ مثنوی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان فارسی, کہ جو مولانا روم کی جو مثنوی ہے وہ دراصل فارسی زبان کا ایک قرآن ہے. تو یہ بالکل جو آپ بابا گرو نانک دیو سنگھ جی کا جو ہمیں کلام سنا رہے تھے, یا اس کے بعد جو آپ نے دیگر شعراء کا ہمیں کلام سنایا, وہ سن کر بالکل ایسے ایک طرح کا سمجھیں الہامی کلام یہ نظر آ رہا تھا. اور یہ اس طرح کا کلام صرف وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں, وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں, جو نفرتوں سے عاری ہوتے ہیں, جو محبت سے لبریز ہوتے ہیں. اور صحیح بالکل انہوں نے کہا کہ جو شخص کی حرص اور لالچ نہیں رکھتا وہ یقیناً کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے, سب دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے. وقت یہ خود ثابت کر دیتا ہے. بہت استفادہ کیا ہم نے اور بڑا اچھا لگا. یہ جو آپ نے ایک بات بتائی جو میرے لیے بھی بہت سیکھنے کی تھی, کہ اس سے پہلے باہر سے آنے والی زبانوں کو ملیچ زبان کہا جاتا تھا, اور پھر جب گرو صاحب کا زمانہ آیا تو یہ ملیچ زبان جو تھی ہماری ارواح کا حصہ بن گئی. تھینک یو سر. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ سے اس میں میں ایک چیز ضرور آپ کو ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, نہ کیول کچھ اشعار کہہ دینے یا کلام لکھ دینا, گرو گوبند سنگھ جی نے بتائیں گی جو ظفر نامے پہ بات کر رہی ہیں, ظفر نامہ میں گرو گوبند سنگھ جی لکھتے ہیں کہ خوش نودیے فردوسی نے کتنا اچھا کہا ہے. انہوں نے فردوسی کے شعر کا ذکر کیا ہے, حوالہ کیا ہے. پاک دل. جی 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 بالکل تو اس بالکل. لیے آپ یہ نے چیز فردوسی کا ذکر چھیڑ دیا اور میرے دل کے تار بج گئے. فردوسی میرا پسندیدہ شاعر ہے. میں اس سے بہت انسپائرڈ ہوں, اور میں اپنے آپ کو بھی اس کے شاہ نامے کا ایک کیریکٹر ہی سمجھتی ہوں جو بہت جنگجو ہے, حالات کا مقابلہ کرتا ہے. تو سر بہت بہت استفادہ کیا, بہت ہی اچھا لگا. آپ کی اردو کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہم سے بہتر اردو بولتے ہیں. تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں, آپ ہمیشہ اردو بولیے, ہمیں بہت اچھا لگے گا. نہیں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. تھینک یو سر, تھینک یو. دوستانی کے عزیزان بما حضور دارند خدمت شما عرض کنم که آقای دکتر لامبا که استاد ما هستند, ایشون در مورد آقای کلام در مورد بابا گرو نانک دیو جی
که در حقیقت یکی از روحانیون بزرگترین روحانیون و بنیانگذار مذهب سیک بودند، در مورد ایشون صحبت کردند و شعر فارسی ایشون خوندن با ترجمه به زبان اردو و گفتند که ایشون میگفتند که هر کس که احترام داره و حرص و طعام نداره جلوی هیچ کس نمیتونه سرش رو افکنده کنه. و شعرهایی که میگفتن انگار که ما شعرهای مولانا رو داریم گوش میکنیم. و ایشون در ضمن ذکر گرو گوبند سینگ جی هم کردن که ایشون در اشعار خودشون، در ظفرنامه خودشون فردوسی رو خیلی توصیف نمودن و خیلی از فردوسی حرفهای خوبی زدند و پیروی فردوسی کردند. امیدوارم که انشالله یه فرصتی بشه که ما یه مقاله کامل باید در این رابطه بنویسیم و دوستان ایرانی از این مقالات استفاده کنیم. میں نے آپ سب کی اجازت سے لامبا صاحب کی سپیچ کا ایک مختصر سا جائزہ جو ہے اپنے ایرانی فرینڈز کے لیے پرشین میں کیا ہے تاکہ وہ بالکل ہمارے ساتھ جڑے رہیں.